अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही हैं वज़ीर ममलिकत बराए मौसमियाती तग़य्युर ज़रताज गुल साहिबा। थैंक यू वेरी मच ज़रताज साहिबा, आपके वक्त का। आपसे गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 54 साल की हो गई है। यौम तासीस का जलसा पेशावर में हुआ, कबूतर चौक पे हुआ। हैरान कुन तौर पे इस जलसे में जहां बिलावल भुट्टो साहब ने हुकूमत को ललकारा, वहीं एक मरतबा फिर से PDM और शरीफ ख़ानदान पे नाम लिए बगैर तनकीद की और उस जलसे का हवाला दिया जो PDM ने पेशावर में जलसा करने की कोशिश की थी और उसको नाकाम करार दिया। क्या अब ये तनकीद, ये नून लीग और पीपल्स पार्टी में दूरियां, PDM और पीपल्स पार्टी में दूरियां, क्या NA 133 का जो ज़िमनी इलेक्शन है उस तक हैं या फिर ये लंबे अरसे तक चलेंगी? इस पर भी डिटेल बात करेंगे प्रोग्राम में। दूसरी जानिब वफाकी काबीना का इजलास हुआ और इसमें एक अहम पेशरफ सामने आई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी जो वज़ीर हैं, जो कैबिनेट के लोग हैं, उनको हिदायत की कि वो अगले 3 माह तक जो बैरून मुल्क दौरे हैं वो ना करें। अब इसकी वजह क्या है, क्या मुहर्रिकात हैं, क्या कोई अंदरूनी चैलेंजेस हैं PTI के, या फिर अपोजिशन का कोई दबाव है, या कोई और वजह है, ये भी प्रोग्राम में बात करेंगे। और इसके साथ साथ कुछ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो कार्रवाइयाँ हैं अब तक, किस किस को तलब किया और जो 40 अरब रुपये का मुबैना घपला है कोरोना के दौरान ख़रीदारी का, उस पर भी बात करेंगे। इरशाद साहब, ये आखिर क्या रीज़न हो सकती है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने हिदायत की वज़रा को, अपने कैबिनेट मेंबर्स को, कि वो अगले 3 माह के लिए बैरून मुल्क दौरे ना करें? चूँकि हमारे साथ वफाकी वज़ीर ज़रताज गुल साहिबा हैं, ये हम अंदर की कहानी तो वही बता सकती हैं, हम उनसे पूछेंगे। लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि या तो खान साहब ख़ुद किसी मुहिम जोई के शौक़ में हैं और या फिर उनके ख़िलाफ़ किसी मुहिम जोई का ख़दशा है, वो अपोजिशन की तरफ से है, किसी और की तरफ से है। वरना वज़रा को बैरूनी दौरे से रोकने की, क्योंकि इन दिनों कोई बजट भी नहीं का मसला भी नहीं है, कोई ऐसी कानून साजी नहीं हो रही जहाँ वज़रा की ज़रूरत महसूस हो। अगर खान साहब का ख़्याल ये है कि ये वज़रा अपने दफ्तरों में बैठेंगे और फिर काम इतना ज़्यादा करेंगे कि ये महंगाई का तोड़ कर लेंगे, बेरोज़गारी का ख़ात्मा हो जाएगा अगले 3 माह में, अगर ये ख्वाहिश है तो अल्लाह उनकी ख्वाहिश पूरी करे। फॉरेन मिनिस्टर ने महंगाई का तोड़ तो नहीं करना, ज़ाहिर बात है, बाकी वज़रा ने और वज़रा या तो ये होना कि 3 माह के लिए वज़रा को पाबंद कर दिया जाए कि वो इस्लामाबाद से बाहर ही नहीं निकलेंगे, ना हल्के में जाएंगे, ना कोई और काम करेंगे, सिर्फ दफ्तरों में बैठ के काम करेंगे। लेकिन बहरहाल बजाय इसके कि हम क्या सराहियाँ करते रहें और हम सोचते रहें कि क्या हुआ है, कोई ना कुछ वजह जो है वो उन्होंने, वज़ीर-ए-आज़म ने ये हुक्म देते हुए बयान की होगी, इसके मुहर्रिकात बयान किए होंगे कि क्यों हम हुक्म दे रहे हैं। तो ज़रताज गुल साहिबा चूँकि हमारे साथ मौजूद हैं, मेरे ख्याल डायरेक्ट उनसे सवाल कर लेते हैं कि ये फरमाएं कि ये हुक्मनामा क्यों जारी हुआ और आज के इजलास में इसका पस मंज़र क्या था और क्या ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है वज़ीर-ए-आज़म को, कोई वज़ीर बैरून मुल्क नहीं जाएगा? थैंक यू इरशाद आरिफ साहब और थैंक यू फैसल फॉर इनवाइटिंग मी। मैं चूँकि ख़ुद काबीना का हिस्सा और आज मैंने काबीना बड़ी हमारी प्रोलॉन्ग आज काबीना थी और बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन हुई है। ये बेसिकली ऐसे हुआ है कि हमारे जो एक कामयाब पाकिस्तान के का एक प्रोग्राम आ रहा है और इसी तरह पूरे पंजाब के अंदर जो है हम इंसाफ सेहत कार्ड, जिसका भी नादरा का ID कार्ड है उसको इंसाफ सेहत कार्ड मिल जाएगा, जिसको तकरीबन 10 लाख की फैमिली की इंश्योरेंस होगी और वो एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में आ जाएंगे। और ये जो सुपर पावर भी नहीं कर सकी, बहुत सारे सुपर पावर्स में भी ऐसा नहीं होता, लेकिन चूँकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की एक टॉप प्रायोरिटी कि हमने हेल्थ के अंदर जो है अपने लोगों को ईज़ देना है, तो एक उसने उसकी लॉन्चिंग सेरेमनी है। फिर इसी तरीके से जो हमारा किसान कार्ड है वो, और जो एहसास प्रोग्राम है, जो नए एहसास राशन कार्ड जिसके 31,000 से माहाना जो है वो आमदनी कम है, तो उनको जो एक पूरा एहसास का पैकेज आ रहा है जिसमें उनको सब्सिडाइज जो है वो आटा मिलेगा, चीनी मिलेगी और खुर्दनी ऑयल मिलेगा, जो एक पूरा राशन का एक पूरी फैमिली का पैकेज उनको मिलेगा। ये तकरीबन 2 करोड़ जो है इस ख़ानदान मज़ीद जो है वो फैज़याब होंगे। और पहले जो 1 करोड़ था जो 200 अरब से ज़्यादा का था, जिसके अंदर आपको पता है कि बेवाओं को, यतीमों को, नादारों को, ख़ानदान को शामिल किया गया था। इस दफ़ा उसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ा दी गई है, तो अब तकरीबन इसके अंदर ये जो एक नया लोग शामिल होंगे ख़ानदान, जिसके ऊपर अभी उनकी वेरिफिकेशन भी हो रही है नादरा नहीं। ज़रताज साहिबा, ये तो कार्ड्स की तकसीम से वज़रा के बैरून मुल्क दौरों पर पाबंदी का क्या ताल्लुक है? अब एक बुनियादी सवाल है, वज़ीर ख़ारिजा अगर बाहर नहीं जाएंगे 3 माह तक
تو وہ منسٹری کیسے چلائیں گے؟ ان کو تو جانا ہی پڑتا ہے. یہ ٹھیک ہے، ان انیشیٹوز کا تعلق کیا ہے وزراء کے بیرون ملک دوروں پر پابندی سے؟ نہیں میں فیصل وہی بتا رہی ہوں کہ چونکہ یہ بہت فلیگ شپ مزید جو پروگرام ہے عوام کے ریلیف کے لیے وہ ہونے جا رہے ہیں، تو پرائم منسٹر صاحب بھی چاہتے ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب سے زیادہ ہم جیسے جتنے بھی الیکٹڈ لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ چونکہ ہم اپنے حلقوں سے الیکشن لڑ کے جیت کے آئے ہوئے ہیں، اور ہمارے حلقوں کے جب بھی کوئی پروگرام جو ہے وہ چاہے احساس کارڈ کا ہو یا انصاف صحت کارڈ ہو، کامیاب جوان کا پروگرام ہو، 46 بلین کے تو ہم نے صرف جو ہے وہ اسکالرشپ پاکستان کے تاریخ میں پہلی دفعہ اسٹوڈنٹس کو دی گئی ہیں. تو ہم خود یہ چاہتے ہیں کہ اگر ڈیرہ غازی خان کے اندر یا کسی کے علاقے سے جو جیت کے آیا ہو، جب وہاں پہ یہ پیکج دیے جائیں تو ہم بھی وہاں پہ موجود ہوں اور اپنے لوگوں کے ساتھ ہم کھڑے ہوں اور ان کو ہم بتا سکیں کہ آپ نے کس طریقے سے اس کے اندر شامل ہونا اور کس طریقے سے آپ اس کا بینیفٹ لے سکتے ہیں. لیکن اس کا ہرگز تعلق جو ہے وہ فارن منسٹری سے یا جو کوئی بہت اہم ٹور ہوتا ہے اس کا اس سے بالکل تعلق نہیں ہوتا. یوزلی پرائم منسٹر صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ایک نارمل ڈسکشن کے میں آپ کی ایک بات بتا رہی ہوں، میں اپنی آپ کو بتاتی ہوں، میری کوئی 3 سمریز جاتی ہیں یا 4 سمریز جاتی ہیں، جس میں سے ایک جو ہے اس کے اوپر اوکے کر دیا جاتا ہے اور 2-3 جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہیں. کیونکہ پرائم منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ملک سے باہر جانا ہے اور آپ ملک کے لیے کوئی بہترین کام کرنے جا رہے ہیں تو ہم پاکستان سے بھی آپ کو پیسے دے دیں گے آپ کے ٹکٹ کے. لیکن اگر آپ نے ویسے ہی جانا ہے اور جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے پاکستان کے لیے تو وہاں پہ فورم پہ جانے کی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہے. تو وہ اس لیے چاہتے ہیں ہمیشہ سے، اگر آپ دیکھیں کہ یوزلی ان کا ہمیشہ فوکس یہ ہوتا ہے کہ اب جیسے میں ان کو بڑی اچھی طریقے سے پرائم منسٹر صاحب کو پتا ہے کہ میں 3 دن اسلام آباد ہوتی ہوں، لیکن میں بیماری میں بھی، فوگ میں بھی، کبھی بھی میں اپنا ڈیرہ غازی خان کا جو ہے وہ جمعہ ہفتہ اتوار میں مس نہیں کرتی، میں اپنے حلقے میں ہوتی ہوں. تو ان کی تو ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ ملک میں رہیں، منسٹری میں سرو کریں اور اپنے علاقے میں جائیں. اچھا یہ فرمائیں کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے الیکشن کمپین شروع کر دی ہے، تو کیا کوئی ارلی الیکشن کے امکانات بھی نظر آتے ہیں کہ 22 میں کوئی الیکشن ہو جائیں؟ کیونکہ اس سے تو لگتا ہے کہ آپ نے باقاعدہ الیکشن کمپین شروع کر دی ہے. یہ الیکشن تو بالکل خیر شاہ صاحب بالکل ٹائم پہ ہوں گے، 2023 بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف میدان میں جو ہے اپنے انصاف صحت کارڈ کے ساتھ، 10 بلین ٹو سونامی کے ساتھ، احساس پروگرام کے ساتھ، کامیاب جوان پروگرام کے ساتھ، 1 یونیفارم سلیبس کے ساتھ، ریفارمز کے ساتھ جو ہے، اور ریاست مدینہ کی جو ہم نے کوشش کی ہے، جو ہم لوگوں نے احساس کیا ہے کہ ہم نے کس طرح لنگر خانے بنانے، کس طریقے سے ہم لوگوں نے لوگوں کی مدد کرنی ہے، ہم اپنے اس ایجنڈا کے ساتھ جائیں گے اور انشاءاللہ ہم ہی جیتیں گے. لیکن یہ کہ مجھے تو ارشاد عارف صاحب مجھے تو کبھی یاد ہی نہیں پڑتا کہ مجھ جیسا بندہ جو 0 سے اسکریچ کر کے الیکشن جیت کے آیا ہو کہ میں نے کبھی ایک دن بھی یہ محسوس نہ کیا ہو کہ ہم الیکشن نہیں لڑ رہے. 5 سال جو ہے ہم وہ والے اسٹیٹس کو والے منسٹرز یا MNAs تو ہیں نہیں، یا وہ والی اسٹیٹس کو کی ہماری تو حکومت تو نہیں ہے کہ ہمیں باپ دادا نے رکھ کے تخت میں پلیٹ میں رکھے ہمیں حکومت دی ہوئی ہو اور جی یہ آپ کا حلقہ ہے، جی اب آپ اس کو سنبھالیں، اور 5 سال جب آخری سال آپ کا الیکشن ہو تو تب آپ آئیں اور جی ان کے بھی فاتحہ کریں جو 4 سال پہلے فوت ہو چکے ہوں. ہمارا ایسا نہیں، ہمارا بڑا کلوز ریلیشن ہے اپنے عوام کے ساتھ. ہم نے اسٹیٹس کو توڑا ہے، ہم جواب دیں ان کو، اور ہماری پبلک پلس کے اوپر ہاتھ ہوتا ہے، اسی لیے ہم فیصلے بھی وہ کرتے ہیں جو عوام کے مفاد میں ہوں. تو مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ ہم کبھی الیکشن لڑ رہے ہوں، ہم تو ہمیشہ الیکشن کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن الیکشن 2023 میں ہی ہونا ہے. آپ کا تو ہمیں بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ آپ ایک بڑے جاگیرداروں کو شکست دے کے یہاں پہنچی ہیں، بڑی محنت کر کے پہنچی ہیں، لیکن آپ کے کچھ ساتھی ہیں اسٹیٹس کو کے پیداوار، وہ بھی لوگ خیر موجود ہیں، ہوتے ہیں، ہر حکومت میں ہوتے ہیں. یہ فرمائیے کہ آپ کا جو سب سے تحریک انصاف اور عمران خان کی جو سب سے بڑا اثاثہ یا سرمایہ تھا وہ دیانت داری ہے، شفافیت ہے، لیکن یہ جو رپورٹ آئی ہے آڈیٹر جنرل کی جو IMF کے دباؤ پر آئی ہے، اس میں 40 ارب کے گھپلے ملے ہیں، وبائی صورتحال میں یہ گھپلے ہوئے ہیں. تو اس پر کوئی تحقیقات گورنمنٹ کر رہی ہے کہ جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے؟ نہیں ارشاد عارف صاحب، آپ یہ میں پورا اس کا آپ کے پاس وہ اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو پوری رپورٹ کا لاسٹ جو ہے وہ پیرا میں آپ کو پڑھ کے دکھا دیتی ہوں. اس میں تو صاف لکھا ہوا ہے کہ دی IMF ٹیم واز ٹولڈ دیٹ دی رپورٹ کنٹیننگ شارٹ کمنگز پرٹیننگ ٹو پریپیئرڈنیس systematic issues, warehousing of various goods and supplies, and their proper accounting procedures has suggested recommendations for improvement in addressing those shortcomings. The IMF delegation appreciated the recommendations part of the report
تو اس کا مطلب تو یہ کہ ارشاد عارف صاحب کے جو یہ رپورٹ آئی تھی وہ گورنمنٹ نے بالکل ٹائم پہ ریلیز کی ہے, آئی ایم ایف نے بالکل بھی نہیں کہا, اور اس کے اندر اس طرح کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ جو کووڈ کی ویکسینیشن تھی, اگر آپ اس کو پی آئی اے کے ذریعے لے کر آتے, اگر آپ اس کو کسی اور اس کے ذریعے نہ لے کر آتے, کوئی کسی اور ایئر لائن کے ذریعے, تو شاید اتنی مہنگی نہ ہوتی. جب پی آئی اے کے اوپر پابندی تھی تو ظاہری بات ہے ہم نے کسی اور طریقے سے ویکسین پاکستان لے کر آنی تھی. اسی طریقے سے کہ جی فلانی جگہ پہ ان کو نہیں رکھنا چاہیے تھا. تو یہ ارریگولیرٹیز ہیں, اور اس کا بڑی اچھی طریقے سے پاکستان کی حکومت نے جواب دیا. اس کے اوپر آڈٹ پیراز ہے, وہ پی ایس سی کے اندر ہم جواب دے رہے ہیں. اس کا کرپشن سے یا فراڈ سے تو کوئی تعلق نہیں, کیونکہ جب پینڈیمک آیا تھا وہ کوئی ایس او پی تو طے کر کے نہیں آیا تھا کہ کسی ملک کو پتا ہوگا کیسے چلنا ہے. تو وہ سٹارٹ میں اس طرح کی ارریگولیرٹیز ہوئی ہیں, لیکن اس کا تو پاکستان تحریک انصاف نے جواب دیا, اور آئی ایم ایف نے اس کے اوپر سیٹسفیکشن کی ہے, تو ہمیں نیکسٹ ٹرانچ مل رہی ہے. ورنہ اگر ان کی سیٹسفیکشن نہ ہوتی تو وہ بغیر مانیٹرنگ کے ہمیں ٹرانچ ہی کیوں نیکسٹ والی دیتی ہے. تو وہ تو آڈٹ پیرا ہم نے کلیئر کر دی ہے. دو تین بنیادی جو پہلو ہیں اس سارے معاملے کے, ارریگولیرٹیز ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہیں پہ ہوتی ہیں جہاں کوئی گھپلا ہوا ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں کسی نے کوئی نہ کوئی دہاڑی لگائی ہوتی ہے. اب یہ 40 ارب روپے کا معاملہ ہے, اس کی بہت بڑا والیوم ہے اگر اس کو دیکھا جائے. دوسرا آپ نے آئی ایم ایف کی بات کی ہے, جو آئی ایم ایف کی کنڈیشنز اب آپ لوگ مان رہے ہیں, ابھی بھی نیپرا میں آج سماعت ہونی تھیں کہ جو 4 روپے 75 پیسے بجلی مہنگی ہونی ہے, پھر اور معاملات ہیں, درجن اور چیزیں, ٹیکس بڑھا دیا ہے. یہ آئی ایم ایف کی سخت شرائط اور دوسری جانب جو کارنامے آپ نے گنوائے, آپ نہیں سمجھتی کہ یہ ان کارناموں کو بھی زائل کر رہی ہیں یہ شرائط اور جو مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے؟ ہر مہینے 4 روپے پٹرول کی قیمت آپ بڑھائیں گے, 350 ارب کے ٹیکس کی چھوٹ آپ واپس لیں گی, اور وہ ایک طرح سے نئے ٹیکس ہوں گے, تو اس سے آپ کا سارا وہ محنت رائے گا نہیں جا رہی. نہیں, یہ دیکھیے شاہد عارف صاحب, میں نے جو یہاں پہ تو جو میں نے آپ کو لفظ بولے ہیں وہ ہے پرٹیننگ ٹو پریپیئرڈنیس. اب پریپیئرڈنیس تو کسی ملک کی بھی نہیں تھی جب پینڈیمک آیا تھا, ہر ایک کے لیے ایک نئی وبا تھی, تو ہر ملک اپنا میکانزم بنا رہا تھا. اور جو پاکستان نے میکانزم بنایا تو اس کو تو دنیا نے بھی جو ہے اس کی WHO نے بھی اس کی تعریف کی کہ پاکستان بڑے اچھی طریقے سے تمام ویو سے لڑا ہے. پھر اس کے بعد لکھا ہوا سسٹمیٹک ایشو, سسٹمیٹک ایشوز آئے ہیں. پھر ہے جی ویئر ہاؤسنگ آف ویریس گوڈز اینڈ سپلائیز. اب جی یہ بھی وہی ہے کہ پراپر پروسیجر ہے اس کا کہ کہاں پہ اس کو رکھنا. اور جو میں نے آپ کو اس کی 1-2 چیزیں جیسے بتائی ہیں کہ یہ پی آئی اے کے ذریعے آ جاتی تو بہتر تھا, لیکن اگر پی آئی اے کے اوپر ہی پابندی تھی کسی اور ملک میں جانے سے تو ہم نے کسی اور ایئر لائن کے ذریعے ہی لے کر آنی تھی. جو آئی ایم ایف کی شرائط مان کر ہم نے $1 ارب لیا ہے, وہ آپ کی ساری محنت پر رائے گا نہیں چلی جائے گی. بجلی کی مہنگائی, نہیں دیکھیے میری بات, جی نہیں ارشاد عارف صاحب مجھ سے زیادہ دنیا جانتے ہیں اور آپ مجھ سے زیادہ شاید بیٹر اکانومی کا پتہ ہوگا, لیکن میں اکانومسٹ تو نہیں, لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ جو عالمی منڈی میں جو پیٹرول کی قیمت ہوتی ہے وہ پاکستان کے یا پرائم منسٹر عمران خان کے ہاتھ میں یا وزیر خزانہ کے ہاتھ میں تو نہیں ہوتی. یہ تو مارکیٹ میں پرائز اگر اس کی وہ $85 پر بیرل چلی جائے, پاکستان کی حکومت کیا کر سکتی ہے کہ پاکستان کی حکومت یہ کر سکتی ہے کہ پیٹرولیم لیوی جو 17% تھی وہ ہم نے 0 کر دی. ہم $1 بھی پاکستان کے عوام کے اوپر پاس آن ٹیکس نہیں کرتے ہیں, جبکہ اگر نواز شریف کے دور میں تھی $35 بیرل تو آپ کے 17% لیتے تھے. ہم نے تو اس طرح کے جو ٹیکس ہے جو ہم نے وہ تو ہم نے پاس آن ہی نہیں کیا. لیکن قطع کلامی معاف, انہوں نے 4 روپے ہر مہینے ٹیکس بڑھانے کا کہا, پیٹرول پر ٹیکس, یعنی پیٹرول کی عالمی قیمت جو بھی ہو, کم ہو زیادہ ہو, آپ نے 4 روپے ٹیکس بڑھانا ہے اور 30 روپے تک ٹیکس جو ہے لے کے جانا ہے. یہ تو حکومت کا وہ ہے نا, آمدنی میں اضافہ کرنا ہے اور آئی ایم ایف کی شرط کے مطابق اور عوام کے جیب سے نکالنے ہیں پیسے. دیکھیں وہی شادار صاحب پھر میں وہی بات کہوں گی کہ جب یہ آئی ایم ایف کے پاس پچھلے حکومتیں گئی تھی اور قرضوں کے اوپر بھی قرضے اور اس قرضوں کے اوپر بھی سود چڑھا کے چلی گئیں, اگر ٹوٹل پاکستان کی 5 ٹریلین کی اکانومی اور اس میں 2.5 ٹریلین آپ کو پچھلی حکومتوں کے قرضوں کے اوپر سود کی مد میں واپس کرنا اور 2.5 ٹریلین سے آپ نے اکانومی جو ہے وہ چلانی ہو, اور اس کے بیچ میں بھی آپ کے صرف 27% لوگ
پہلے تو اس سے بھی کم تھے. یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہم نے ٹیکس نیٹ کے اندر جو ہے وہ کچھ لوگوں کو بڑھایا ہے. اب اگر 27 لاکھ لوگوں نے 22 کروڑ عوام کا بوجھ اٹھانا ہے اور ہر ایک نے سڑک کے اوپر آ جانا ہے کہ میں نے ٹیکس نہیں دینا, تو اس طرح تو ظاہری باتیں نہیں چلے گا. یہی ہو سکتا ہے کہ ہم نے جو پاکستان کے اندر کی جو کموڈیٹیز ہیں یا جو پاکستان کی چیزیں, اس میں اگر آپ دیکھیں تو اتنا سبسیڈائز اشیاء جو اسپیشلی جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں 14 بلین کے جو ہے وہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف نے ہی سبسڈی ایسی دی ہوئی ہے کہ ہم 14 بلین کے پورے پیکج ہم نے دیے ہوئے کہ ہم نے رمضان بازار کے اندر اور جو پنجاب کے اندر جو ماڈل بازار تھے کہ ہم نے مہنگائی نہیں ہونے دی. ہم نے کوشش کی کہ عوام کو جو ہے وہ سستی کیا مہنگائی نہیں ہے زرتاج صاحبہ, کیا مہنگائی نہیں ہے؟ یہ تو کسی نہیں, یہ تو فیصل پوری دنیا کے اندر مہنگائی ہے. اب مہنگائی کووڈ کی وجہ سے جو دنیا ایک رک گئی تھی اور جس کی وجہ سے جو ہے ہر جگہ پہ مہنگائی آ گئی اور پروڈکشن اس طریقے سے نہیں ہوئی, اس کے بیچ میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو پرائم منسٹر عمران خان وہ واحد لیڈر ہے دنیا میں جس کو دنیا نے فالو کیا, اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا. ہم نے ملک کا پہیا جام نہیں ہونے دیا, ہم نے انڈسٹری بند نہیں ہونے دی, کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان نے پہلے دن کہا تھا کہ غربت سے یا میں بھوک افلاس لوگوں کو مرنے نہیں دوں گا. پینڈیمک کے اندر ہی جب دنیا کی اکانومی سکویز ہوئی تھی, ہمارے فیصلہ آباد کے اندر اگر آپ دیکھیں 50,000 پرانی اور 30,000 نئی پاور لوم جو ہے وہ چلنا شروع ہو گئی ہیں. ٹیکسٹائل جو ہے ہمیں آرڈرز ملنا شروع ہو گئے, تو ہم نے تو بہتری کی کوشش کی ہے. یہ دیکھیں آپ نے حلقے میں جانا ہے, آپ الیکٹڈ لوگ ہیں, یہ جو آپ کے وزیر اعظم صاحب کے مشیر ہیں یا وزیر ہیں جو ان الیکٹڈ معاونین خصوصی ہیں, وہ معاہدے کرتے ہیں, بھگتنا آپ کو عوام کے سامنے ہے. یہ اس لیے ہم یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ بوجھ جو ہے یہ آپ کی جو کوششیں آپ بتا رہی ہیں محنت کو رائیگاں کر رہا ہے. اچھا اس آگے ہم اگر آ جائیں, الیکشن کمیشن کے ساتھ آپ کا پھڈا مسلسل چل رہا ہے. ابھی آپ نے EVM مشینوں کے حوالے سے قانون منظور کرا لیا ہے. الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہم پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ جی آپ مشینیں خریدیں, اور ممکن ہے شاید وہ آپ کی وزارت سائنس والی مشینوں کا کہہ رہے ہیں. تو یہ اداروں کے ساتھ پھڈا ہے. ایک طرف مسلم لیگ نون جو ہے وہ نیب کو نشانہ بنا رہی ہے, نیب کے چیئرمین کے خلاف مہم چلا رہی ہے, آپ الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈال رہے ہیں. تو اس سے آپ کی خود پرفارمنس نہیں متاثر ہو رہی؟ دیکھیں ارشاد عارف صاحب, ہم جو وہ ہیں نمائندے ہیں جو پارلیمنٹ کا حصہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں, ان کا مقصد کیا ہے, ان کا کام کیا ہے؟ ہمارا جو کام ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر وہ ہے قانون سازی. اب الیکشن کمیشن کا کیا کام ہے؟ فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا. ایک قانون ہم نے اس وقت پاس کر دیا, لا ہم نے پاس کر دیا جس کے اندر EVM مشین کے ذریعے نیکسٹ الیکشن ہوگا, کیونکہ جو پاکستان کے اندر دھاندلی ہوتی ہے, جو مرے ہوئے لوگ بھی ووٹ ڈالنے کے لیے آ جاتے ہیں اور اچانک سے 5 سال کے بعد زندہ ہو جاتے ہیں, ان کے نام پہ جو 10-10 ہزار کے ٹھپے جو ہے وہ ووٹوں کے لگتے ہیں, اس کا جو ہم نے کھاتا جو ہے وہ ٹھپا مافیا کو جو ہم نے بند کیا کہ EVM مشین کا ہمیں کیا فائدہ ہے حکومت میں ہوتے ہوئے؟ ہم حکومت میں ہوتے ہوئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ الیکشن جو ہے وہ فری اینڈ فیئر اور وہ متنازع نہ ہو. تو اس کے لیے ہم نے ایک پارلیمنٹ کے اندر جوائنٹ سیشن میں ہم نے قانون پاس کروا دیا کہ نیکسٹ الیکشن EVM پہ ہوگا. اب پارلیمنٹ سپریم ہے, قانون پارلیمنٹ نے بنایا ہے, سمپل میجورٹی کے ساتھ ہم نے پاس کیا ہے. اب الیکشن کمیشن نے اس کے تحت قانون کے تحت جو ہے وہ EVM مشین کے ذریعے جو وہ نیکسٹ الیکشن کروانا ہے. اب یہ افہام و تفہیم ہی ہے, اس میں ٹکراؤ کی تو کوئی چیز شاہ صاحب مجھے نظر نہیں آتی ہے. قانون جو ہے وہ لا میکرز نے بنانا ہے, اور لا میکرز نے پارلیمنٹ کے ذریعے ایک قانون بنا دیا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو بھی ووٹ کا حق ہوگا. اسی طریقے سے نیکسٹ الیکشن بھی EVM مشین کے اوپر ہوگا. تو اس میں تو مجھے تو کوئی الیکشن کمیشن کہتا ہے 14 مراحل سے گزرنا پڑے گا EVM کا استعمال جو ہے اس کو نافذ العمل کرنے کے لیے پاکستان میں. خیر یہ ایک علیحدہ بحث, اب یہ تو خیر دیکھتے ہیں. جی بالکل 14 کیا جی فیصل, وہ تو جتنے مراحل پر سے گزرے, لیکن اب قانون بن چکا ہے نا, تو قانون کے اندر تو ان کو فالو کرنا پڑے گا کہ ہم نے فری اینڈ فیئر الیکشن نیکسٹ بنانا ہے. ابھی آپ کی ڈسکا کے سامنے جو چیزیں ابھی آئی ہے, رپورٹ آئی ہیں فوجداری قوانین کے تحت, جی انہوں نے الیکشن کمیشن نے لکھا ہے کہ افسران کو جو ہے وہ سزائیں دی جائیں گی. تو اگر ایک بائی الیکشن بھی متنازع اور ان کا اپنا عملہ ملوث ہو الیکشن کمیشن کے جو ہے وہ ناکام پنجاب حکومت کے بارے میں کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا ہے, انہوں نے کیٹیگوریکلی پنجاب حکومت کو زرتاج صاحبہ الیکشن کمیشن نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے, بزدار صاحب کی جو انتظامیہ ہے اس کو کہا ہے, اور وہ تو سارا الزام آپ کے ہیں, آپ نے متنازع بنایا ہے. فیصل انہوں نے بالکل اپنے عملے کے لوگ انہوں نے OSD بھی کیے ہیں, انہوں نے اپنے عملے کو بھی کہا ہے نا.
تو ہم تو یہی چیخو پکار کر رہے ہیں کہ ایک بائی الیکشن اگر فری اینڈ فیئر نہیں ہو سکتا اور آپ کا اپنا عملہ انوالو ہے، جو الیکٹرل ریفارم کا بل ہے اس کے اندر تو ہم نے یہ نقطہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے اور اس کا اپنا عملہ ہونا چاہیے، نہ کہ آپ بارو کریں کسی اور کے، اس سے آپ پولیس کو یا کسی ایجوکیشن کو یا کسی بیوروکریسی سے آپ بندے بارو کریں. یہ ختم ہونا چاہیے کیونکہ وہ لوگ جو ہے وہ پریشرائز ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے زرتاج گل صاحبہ، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. وزیر مملکت برائے موسمیاتی تغیر زرتاج گل صاحب ہمارے ساتھ موجود. دیکھ لیتے ہیں بریک کے بعد پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کیا چل رہا ہے. رانا تنویر صاحب ہمیں جوائن کریں گے، ہیڈ ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے، ان سے ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے رانا تنویر صاحب نے، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، پارلیمنٹیرین ہیں. رانا صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آپ سے گفتگو کرتے ہیں. ارشاد صاحب، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور رانا صاحب ظاہر ہے اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، چیئرمین نیب کو طلب کیا گیا ہے. کیا ویسے تو جو معاملہ ہے وہ ریکوری کا ہے، اس پہ ایک پریس کانفرنس میں بھی، ایک تقریب میں سے خطاب میں بھی چیئرمین نیب نے بتایا کہ نیب ڈائریکٹ ریکوری نہیں کرتا. لیکن آپ ارشاد صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کن مقاصد کے لیے بلایا گیا ہے چیئرمین نیب کو؟ یہ تو بات ہم پوچھیں گے رانا صاحب سے کہ مقاصد کیا ہیں، لیکن یہ اداروں کے درمیان ہمارے ہاں ایک کشمکش اور کھینچا تانی عام طور پر ہوتی ہے. پارلیمنٹ کی کسی اور سے، کسی اور کی پارلیمنٹ سے، عدلیہ کی حکومت سے حکومت. اگر یہ کشمکش اور کھینچا تانی اداروں کے درمیان تصادم کا اور ٹکراؤ کا حصہ نہ بنے یا ٹکراؤ کی شکل اختیار نہ کرے تو یہ مفید ہوتی ہے. کیونکہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے آئین بھی موجود ہے، قوانین بھی موجود ہیں، لیکن ایک ادارہ دوسرے کے ادارے کے جو دائرہ کار ہے اس میں مداخلت کرتا ہے یا ایک تجاوز کرتا ہے. یہ ہمارے ہاں عادت ہے اختیارات سمیٹنے کی اور دوسروں کے معاملات میں مداخلت کرنے. تو فرسٹ فار آل ایک طے ہو جانا چاہیے کہ کس ادارے کا کیا تعین ہے، کیا اختیار ہے اور کس ادارے کی کیا حدود ہیں. تو اس لحاظ سے تو میرے خیال اس میں کوئی کبات نہیں ہے. لیکن رانا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ چیئرمین نیب کو کیوں بلایا جا رہا ہے، جبکہ یہ وضاحت آ چکی ہے کہ وہ جو پیسہ کور ہوتا ہے وہ فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ میں جمع ہوتا ہے، وہاں سے پھر وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، جس ادارے کی ریکوری ہوتی ہے ادھر چلا جاتا ہے. تو رانا صاحب یہ بتائیں گے کہ یہ صرف جو غصہ ہے پارلیمنٹیرینز کو نیب سے، اس کا بدلہ لیا جا رہا ہے یا کوئی خاص مقصد بھی ہے، قومی مقصد بھی ہے اس بلانے کا؟ شاہ صاحب بڑی مہربانی، شکریہ آپ کا. میں ایک تو آپ نے باتیں کی ہیں، میرا خیال ہے اس کو شاید جو کلیئرٹی ہے آپ کے ذہن میں بھی شاید نہیں ہے. جہاں تک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا تعلق ہے، جہاں تک اداروں کا ٹکراؤ کا آپ بات کر رہے ہیں، وہ تو ایک ہسٹری ہے، ایک تاریخ بڑی پڑی ہوئی ہے کہ یہ ٹکراؤ سے، اور آج سے نہیں ہے، یہ 70 سال سے چل رہی ہیں یا اس سے بھی زیادہ ٹائم. انیشلی آپ کہہ سکتے ہیں 1-2 سال پاکستان بننے کے بعد، لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کافی چیزیں اسی طرح چلتی رہیں جس کو آپ ٹکراؤ کہہ سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ٹکراؤ ہمیشہ یا انکروچمنٹ جو ہے وہ اداروں، پارلیمنٹ نے کبھی نہیں کی. پارلیمنٹ تو ایک ساورن ہے، سپریم ہے، لا بناتی ہے. اس نے تو کبھی بھی کسی انکروچ کرنے کی یا کسی کی جورسڈکشن حاصل کرنے کی، کیونکہ ہم کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی تو ہے نہیں کہ ہم کسی پہ انکروچ کریں یا کوئی ایسا ہمارا ایشو ہے. میں سمجھتا ہوں وہ تو ایک تاریخ ہے جو آپ نے بات کی ہے. لیکن جہاں تک ہماری پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا تعلق ہے، وہ پارلیمنٹ ایک جو پاکستان کے جتنے ادارے ہیں، منسٹریز ہیں، آرگنائزیشن ہیں، جتنے بھی ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت بھی کوئی ادارے بنے ہیں یا کام کر رہے ہیں، وہ اپنی جو اخراجات ہیں یا انکم ہے یا جو بھی جو ان کی پیسے کا معاملات ہیں، وہ اس کی پی ایس سی کے سامنے کی وہ اکاؤنٹیبل ہیں کہ کیا انہوں نے وہ پیسہ مقصد کے لیے خرچ کیا ہے یا پروڈنٹلی خرچ کیا ہے
یا صحیح جگہ پہ یا وہ کوئی ریگولیرٹی ہو, فائنینشیل ڈسپلن ہو یا کرپشن ہو, جی یہ ساری چیزیں دیکھتی ہے کہ پارلیمنٹ اوور سائٹ کرتی ہے. یہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے جی کہ وہ سارے ایکسپینڈیچر جو ہیں وہ سال کے, اور وہ جو ہمارا آڈیٹر جنرل پاکستان کا ایک محکمہ ہے, جی وہ بھی کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے آڈیٹر جنرل پاکستان کی. جی تو وہ جو ادارہ ہے وہ آڈٹ کرتا ہے ان اداروں کا. رانا صاحب اب جب طلب کیا گیا ہے چیئرمین نیب کو, تو کیا ایجنڈے پہ کیا ہے, ان سے کس متعلق پوچھ گچھ کی جائے گی؟ جتنے بھی ریلیٹڈ ہمارے ہیں, اسے جب آڈٹ ہوتا ہے تو اس کے کچھ آڈٹ پیراز آتے ہیں جس میں کچھ اکارڈنگ ٹو آڈٹ پیپل جو ہمارے اے جی پی آر کے ایک محکمہ ہیں, ان کے مطابق کوئی ریگولیرٹی یا کرپشن یا کوئی اور چیزیں نظر آتی ہیں, فائنینشیل ڈسپلن بھی نظر آتا ہے وہ. لیکن وہ اس کی بھی جو چیز ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی دیکھتی ہے, ان سے جواب مانگتی ہے. وہ آڈیٹر جنرل پاکستان جو ہے وہ اپنا مدعا بیان کرتا ہے. یہ چیز میں نے دیکھی ہے, یہ چیز میں نے وہاں پہ مجھے میرے افسروں نے پائی ہے وہاں پہ آڈٹ کے تھرو. یعنی نیب کے حسابات میں, اکاؤنٹس میں کوئی گھپلا ہے آپ کو, آپ کے افسران کو, اس لیے چیئرمین کو بلایا جا رہا ہے؟ نہیں, قبلہ نہیں, یہ آڈٹ پیراز ہوتے ہیں جی, جو وہ تو بعد میں پتہ چلے گا قبلہ ہوا یا نہیں ہوا, اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. جی تو وہ پیراز مینڈیٹری ہے کہ وہ آئیں اور اپنا جواب دیں. ٹھیک. تو یہ اس سلسلے میں بلایا گیا ہے ان کو. میری ایک سب کمیٹی ہے جی, وہ بلاتی رہی ہے, جیسے نہیں آتے رہے. تو پھر میں نے بھی ایک دن بلایا اس لیے کہ وہ جو ریکوریز کی بات آپ کر رہے ہیں جی, اس کا بھی, کیونکہ وہ سینٹ کمیٹی تھی سینٹ کی فائنینس پہ. جی, وہاں پہ جب یہ بات ہے ریکوری کی تو سیکٹری فائنینس وہاں تھے, انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس یہ 820 کی جو فگر ہے کہ 820 ارب کی, ہمارے پاس شاید 1.5 یا 1.5 ارب ہمارے پاس آیا ہے, وہ باقی کا ہمیں نہیں پتا. تو یہ میڈیا میں ہائی لائٹ ہوا, سارا کچھ ہوا. تو اس پہ بھی ہم نے یہ بات کیا کہ ہمیں اس کی تفصیل بتا دی جائے. تو اس میں میرا کوئی حرج نہیں, کیونکہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی وہ جو آپ ارشاد صاحب بات کر رہے ہیں, کوئی پرخاش ہے یا کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہاں پہ سارے لوگ ہیں. اس کا جواب تو دے دیا انہوں نے ایک تقریب سے خطاب میں, کہا کہ ڈائریکٹ ریکوری تو نیب کی ہوتی ہی نہیں ہے. تقریر سے تو نہیں, تقریر سے تو نہیں نا, تقریر سے تو جواب پھر سارے دے دیں گے. سارے اگر دنیا کا حساب کتاب مانگ رہے ہیں تو اپنا بھی جو نیچے ان کے جو ایک کام کر رہی ہے محکمہ, ان کا جواب تو دینا پڑے گا. یہ تو کانسٹیٹیوشن کی بات ہے. ٹھیک ہے, بالکل. اگر وہ جو تقریروں میں جواب دے رہے ہیں آ کے بتا دیں, سیٹسفائی کر دیں, کیونکہ بہت سارے کویشچن ہیں ہمارے ممبرز کے کہ یہ پیسہ جب فائنینس والے کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں آیا تو یہ کدھر گیا, وہ بتا دیں کہ یہ رقم ہے, یہ میں نے کیش میں ریکوری کی ہے, یہ ایسٹس ہیں, یا جو بھی ان کے پاس دلیل ہے, یا فلان جگہ یہ پروینشل پیسہ تھا وہاں چلا گیا, یہ فیڈرل تھا وہاں چلا گیا, یہ ڈبل شال ان کے جو غریب بندے تھے ان کے پاس چلا گیا, یا ہاؤسنگ سوسائٹی کا جو پلاٹوں والے تھے ان کے پاس چلا گیا. تو وہ اپنا بتا دیں, اس میں کون سی بات ہے, کیونکہ وہ کوئی سیکرڈ کہو تو نہیں ہے کہ درست ہے. یہ بالا سمجھ نہیں آتی کیوں اس کو ایشو کہ نیب کا چیئرمین, میں سوری نیب کا چیئرمین ناٹ ابو لا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, جی جی, اس کو جواب دینے ہیں وہاں پہ جو ہمارے پاس اعتراضات آئے ہیں فائنینس سے ریلیٹڈ سے. تو وہاں پہ جواب میجورٹی سینٹ کے بھی لوگ ہیں, جس میں میجورٹی پی ٹی اے کی ہے, تو ہمارے پی ایم ایل این کے 4 بندے ہیں صرف, ٹھیک, سارے 29 آؤٹ آف 29 میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس طرح ان کے شاید 4 ہیں پیپلز پارٹی کے, دوسروں کے 1-1 2-2 ہیں, تو باقی تو پی ٹی اے کے لوگ ہیں. اچھا رانا صاحب یہ فرمائیں, یہ اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر کوئی افسر کسی منصب کا عہدیدار آپ کے بلانے پر نہ آئے تو آپ کے پاس کیا اختیارات ہیں اس حوالے سے؟ آپ کو پنش بھی کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس بہت سارے ہم میز لے سکتے ہیں, لیکن جو آخری ہیں وہ میں بتاؤں ایک پریولیج موشن بھی ہے, اسمبلی میں ہم جا سکتے ہیں. اچھا, کہ یہ معاملات ہیں
یہ بریچ آف پریولیج ہے پارلیمنٹ کی، کیونکہ پارلیمنٹ ایک کانسٹیٹیوشن دیکھیں نا اس میں ہے جی کہ اوور سائٹ ہم نے کرنی ہے ساری، تو وہاں پہ وہ پھر جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے. جی دوسری بات کہ ہم اس کے وارنٹ ایشو کر سکتے ہیں، اچھا یہ بھی پاور ہے ہماری. اور پھر وہ تو لاسٹ ریزورٹ ہے نا، اگر کوئی صحیح، ہاں اگر نہ کوئی آئے تو. سچویشن کریٹ ہو اچھا جائے. یہ فرمائیں کہ آج کل بالکل آپ کے سامنے ارشاد صاحب، جی جی آڈیو لیکس کا اور ویڈیو لیکس کا موسم، جی فرمائیں. اگر میں چیئرمین نیب کو طلب نہیں کر سکتا اچھا تو پھر میں دوسرے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو، جس طرح یہ نہیں کہتے کہ بکری کا چور فلانا چور پکڑا جاتا ہے دوسرے، تو پھر میں کسی کو بھی نہیں بلاؤں گا. میں آپ کو بتا دوں جی یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی. اچھا یہ کوئی اس سے باہر نہیں ہے، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی آرگنائزیشن، کوئی منسٹری. ٹھیک ہے. اور وہ صرف اکاؤنٹ ہے اکاؤنٹیبل، یہ میں آپ کو بتاؤں، جو پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہے کسی ادارے کا، ٹھیک ہے. اور یہ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہیں نیب کے. جی اور جس طرح فیڈرل سیکٹری اپنی منسٹری کے ہیں بہت سارے. دیکھیں الیکشن کمیشن ہے، اس کے پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہے سیکٹری، ناٹ چیئرمین الیکشن کمیشن. صحیح. اسی طرح چیف الیکشن کمیشن، ناٹ چیف الیکشن کمیشن. اس طرح اگر چیئرمین نیب نہ آئے تو وارنٹ جاری کریں گے آپ رانا صاحب؟ نہیں، وہ لاسٹ ریزورٹ ہے. بالکل آئی ول گو ٹو لاسٹ ایکسٹینٹ، جو بھی میرے پاس ہتھیار ہیں. بالکل یہ آپ نہ، میں نے آپ کو بتایا نا، پھر دوسروں کو بلانے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر میں یہ پہلے ایک دفعہ رانا صاحب آپ ایک دفعہ مانڈوی والا صاحب نے بھی ان کو بلایا تھا، وہ تو میرے خیال اس وقت نہیں شاید گئے تھے یا گئے تھے. نہیں، مجھے یہ جو بتایا گیا ہے، پچھلے تو سارے چیئرمین آتے رہے ہیں جتنے بھی چیئرمین تھے. اچھا. ان کا بتایا کہ یہ بھی شاید اپنے ٹینیور میں آئے ہیں. اچھا. میں تو اس وقت نہیں تھا. ٹھیک ہے. لیکن میرا تو کوئی ایسا ایشو ہی نہیں ہے. میں آپ کو بالکل، آپ کو ریاض صاحب آپ کے ساتھ کیوں میں ایسی، میں بتا دوں کوئی ایشو نہیں ہے. ویسے کہ ہم سب کو بلاتے ہیں، بالکل چاہے وہ. اچھا رانا صاحب، یہ آج کل موسم ہے آڈیوز ویڈیوز لیکس کا موسم ہے، اور 2 آڈیوز جو ہیں وہ مریم نواز صاحبہ کی آئے ہیں، جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ آپ کی حکومت جو تھی پچھلی، وہ میڈیا کو دباتی رہی ہے. میڈیا ہاؤسز کو باقاعدہ اشتہارات مرضی کے تقسیم ہوتے رہے، پھر دباؤ ڈال کے اپنی مرضی کی کوریج لی جاتی رہی. تو ایک مسلم لیگ تو ایک دعوے دار ہے اس بات کی کہ وہ ووٹ کو عزت دینا چاہتی ہے، اداروں کو عزت دینا چاہتی ہے، جمہوریت، حقیقی جمہوریت بحال کرنا چاہتی ہے. تو میڈیا کو دبا کے تو حقیقی جمہوریت نہیں بحال کرنا. اس کا جواب رانا صاحب بریک کے بعد اس کا جواب لیتے جب آئیں گے تو یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب، بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے. رانا صاحب نے کہا کہ چیئرمین نیب نہ آئے تو آخری حد تک جا سکتے ہیں، گرفتار کر سکتے ہیں. احسن اقبال صاحب کہتے ہیں ان کا نام ECL میں ڈالا جائے. بہرحال رانا صاحب، جو بریک سے پہلے ارشاد صاحب نے آپ سے پوچھا تھا، یہ جو آڈیو لیکس کا معاملہ ہے اور جس طرح جو مریم صاحبہ کی آڈیو ٹیپس ہیں، اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے، اگر وہ صداقت ہے ان میں، کہ آپ میڈیا کو مینیج کرتے رہے ہیں، اپنی مرضی سے اشتہار بھی دیتے رہے ہیں، مرضی سے آپ کوریج بھی لیتے رہے ہیں. یہ پھر کیسا آزادی اظہار کا علم ہے جو اب آپ اپوزیشن میں آ کے بلند کرتے ہیں؟ دیکھیں، اس پہ میرا خیال ہے کافی بات ہو چکی ہے. یہ ڈسکس جو یہ مریم بی بی والی ویڈیو کی بات ہے، وہ میرا کافی آپ کے چینلوں پہ، تمام چینلوں پہ، اخبارات، انہوں نے بڑا جواب دے دیا ہے کہ سنتا بھی رہا ہوں کہ بھائی کچھ چینل ایسے ہیں جو زیادہ لوگ دیکھتے ہیں، وہاں پہ زیادہ ہوتا ہے. شاید ان کا کوئی کرائٹیریا ہو، مجھے آئی ڈونٹ نو. لیکن جو دوسری ویڈیو یا آڈیو لیکس ہوئی ہیں، وہ ایک ثاقب نثار صاحب کی جو ہوئی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس لیے اس کی اہمیت ہے کہ اس کی کنسیکوینٹلی اس کا جو نتیجہ نکلا، یا اس کی جو بعد میں جو ہوئی، وہ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں، وہ کنوکٹ ہو گیا اور لائف ڈسکوالیفائی کر دیا گیا کاماں پہ. یہ ساری چیزیں جو چلی ہیں 4 سال سے، وہ آپ کے سامنے ہیں. اور جو وہ سال آخری جو ہمارا تھا
جب وہ پرائم منسٹر بھی تھے، جب JIT بنی ساری، وہ بھی آپ کی صورتحال ساری سامنے ہے، اور جو ان لوگوں نے جو اس وقت ثاقب نثار کی سربراہی میں کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے وہ اتنی زیادہ ہے اس کو درست ماننے میں، جو ویڈیو یا آڈیو لیکس ہوئی ہے، کیونکہ اس کے رزلٹ ہم نے دیکھ لیا ہوا ہے کہ اس کے جو انہوں نے کہا وہ اس کا رزلٹ ہمارے سامنے آ گیا کہ پرائم منسٹر ڈسکوالیفائی ہو گئے، لائف ڈسکوالیفیکیشن حکامہ پہ، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو کنوکٹ بھی کیا گیا کیسز پہ، کرپشن پہ نہیں، بس ایسے ہی انہوں نے جو بھی ہے. کرپشن کا تو میرا نہیں خیال کہ وہ ایک ساری اسٹوری 4 اپارٹمنٹس کے گرد گھومتی ہے، ساری وہی چل رہی. تو آپ کوئی چیز نہیں کر سکے کہ بھائی کوئی نہیں رانا صاحب، وہ تو کنوکشن پروجیکٹ میں وہ کنوکشن جو تھی وہ تو کیس یہ نہیں تھا، کیس تو تھا فیکٹس چھپانے کا کیس تھا، اور وہ انہوں نے اقامہ سے ثابت کیا. لیکن ابھی جو آپ فرما رہے ہیں یہ جو آڈیو لیک ہے ثاقب نثار صاحب والی، کیا میاں صاحب کے اور مریم صاحبہ کے کیس کا آپ حصہ بنائیں گے، جوڈیشل ریکارڈ کا حصہ بنائیں گے، جس طرح محترم بینظیر بھٹو نے بنایا تھا جسٹس قیوم والی لیک کو؟ نہیں دیکھیں، مجھے تو یہ تو لیگل جو ٹیم ہے وہی بتا سکتی ہے، لیکن میں تو سمجھتی جو روز روشن کی طرح یہاں ہو جائیں چیزیں. پہلے تو 22 کروڑ عوام جو ہے وہی میں سمجھتا ہوں کہ سمجھتی ہے کہ 4 سال سے PMLN اپوزیشن یا اسپیشلی PMLN اور اس کی لیڈرشپ کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ بالکل اینگولر ہو رہا ہے، ایک انتقامی کاروائیوں کے طور پہ ہو رہا ہے، اور اس کا اب اور زیادہ اس کو اسٹرینتھن کر دیا اس آڈیو لیک جو ہوئی ہے، لیک ہوئی ہیں، اس میں اور زیادہ لوگوں کو جو ایک خیال تھا یا سوچ تھی وہ اور اس کو پکا کر دیا کہ یہ واقعی اس وقت سارا کچھ کی کروایا گیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو استعمال کرنا ہے یا جوڈیشری نے خود نوٹس لینا ہے، وہ تو میرا خیال اپ ٹو جوڈیشری ججز صاحبان جو ہیں، ہمارے آنریبل ججز صاحبان یا ہماری لیگل ٹیم پہ ہے کہ وہ کس طرح. اچھا رانا صاحب آڈیو کے بعد ذرا ویڈیو لیکس کی بات کر لیتے ہیں. آپ نے جسٹس قیوم صاحب کا بھی ذکر کیا. بین 133 کا جو ضمنی الیکشن ہے، آپ کو ہمدردی کا ووٹ بھی پڑنا ہے، آپ اپوزیشن میں بھی ہیں، حکومت کی کارکردگی بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، اس کے باوجود اگر یہ ویڈیو اس میں صداقت ہے تو نون لیگ کو ووٹ خریدنے کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ یہ ایک تو بالکل آپ کے لیے کھلا میدان تھا، آپ جہاں چاہتے گھوڑا اس میں دوڑا سکتے تھے. نہیں، میرا جو آپ نے بات کی ہے نا فیصل صاحب، یہ دس از انف سپورٹیو ایویڈنس کہ ہمیں کیا ضرورت تھی. ملک پرویز صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے، مرحوم جو ہمارے بھائیوں کی طرح تھے، وہ بہت بڑے مارجن سے جیتے تھے. اور پھر اب جو گورنمنٹ کے حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، پھر لاہور کا آپ کو پتہ کہ کس طرح معاملات ہیں. تو یہ کوئی کام، یہ تو آپ سمجھ لیں کہ کس طرح مینج چیزیں کی جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی حقیقت سامنے آ جائے گی کہ اصل ہے کیا سٹوری. نہیں، کیا یہ پی ٹی آئی نے کروایا ہے؟ یہ پی ٹی آئی نے کروایا ہے، سیٹ لگایا گیا باقاعدہ. پیپلز پارٹی پہ الزام لگ رہا ہے نا جی. میں تو نہیں کہہ سکتا پیپلز پارٹی نے کروایا ہے یا پی ٹی آئی نے کروایا ہے، لیکن یہ چیز ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے کانسپریسی ہے. ورنہ مجھے بتائیں 2 4 5 ہزار ووٹ سے مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ انہوں نے جا کے ووٹ خریدنے تھے، 1000 2000 ووٹ خرید لیتے. رانا صاحب یہ فرمائیں کہ رانا صاحب آپ کوشش کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو قریب لایا جائے، ایک متحدہ اپوزیشن وجود میں آئے، پی ڈی ایم دوبارہ فعال ہو، لیکن پیپلز پارٹی آپ کے خلاف ہی اس جو ویڈیو کا بھی الزام اسی پہ لگ رہا ہے. آج بلاول صاحب نے جلسہ کیا پشاور میں، وہ ساری تقریر جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے اور تحریک اپنا پی ڈی ایم کے اور مسلم لیگ نون کے خلاف کرتے رہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ ایک طرف کوشش ہوتی ہے قریب لانے کی اور دوسری طرف بالکل پروپیگنڈا ایک دوسرے کے خلاف مہم شروع ہو جاتی ہے؟ اس کے پیچھے کیا عوامل ہے؟
देखिए इरशाद साहब, जो मुझे समझ आती है इसके दो, आप समझ लें कि दो डायरेक्शंस हैं। जी पीपल्स पार्टी एक तो पॉलिटिकल पार्टी, इंडिपेंडेंट बहुत बड़ी पार्टी है, और पीछे 70 से लेके अब तक वो किसी न किसी तरीके से हुकूमतों में रहे हैं। हुकूमत के आज भी सिंध में उनकी गवर्नमेंट है। मैं समझता हूँ कि एक तो उनकी वो डायरेक्शन है कि हम एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं जी और हमारा कल को मुकाबला PMLN से होना है, जी और स्पेशली पंजाब में वो आजकल फोकस्ड है जी कि हम वहाँ अपनी स्पेस जो उनके लिए ख़त्म हो चुकी है, पॉलिटिकल स्पेस, उसमें हम स्पेस लें, पॉलिटिकल स्पेस लें पंजाब में, जी अगर हमने कोई नेशनल पार्टी के तौर पे फिर दोबारा सामने आना है। जी तो उस टारगेट से, उस सोच के साथ वो PMLN पे करते हैं अटैक, जो कि पॉलिटिकल बात है, इसमें डेमोक्रेटिक बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। जी दूसरा जो आप बात कर रहे हैं कि हम करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं, पहले तो PDM के प्लेटफॉर्म में नहीं, लेकिन आज भी पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हम इस सोच से मुतफिक हैं, वो पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ, PDM की सोच के साथ, कि इस गवर्नमेंट को घर भिजवाना है, इस वज़ीर-ए-आज़म को घर भिजवाना है, क्योंकि पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की इसी में बेहतरी है, सिस्टम की बेहतरी है इसी। जी ठीक है राना साहब, तो मैं प्रोग्राम का समझता टाइम हूँ- खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया तनवीर हुसैन साहब आपका, इरशाद साहब आपका शुक्रिया, इजाज़त दीजिए।